साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई का मामला जो अब तक अडयाला जेल के बाहर तक महदूद था, अब उसे सड़कों पर शिफ्ट कर दिया गया है। इस बार अलीमा खान की जानिब से कारकुनान को सड़कों पर लाया जा रहा है। लोग इसे स्ट्रीट मूवमेंट का नाम दे रहे हैं, जबकि इन्हीं दिनों अलीमा खान को सज़ा सुनाने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। ऐसे में उनकी जानिब से स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने का मकसद और उसकी टाइमिंग क्यों अहम है, इस हवाले से तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ अल कादिर ट्रस्ट केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा या नहीं, वफाकी आईनी अदालत में इसका फैसला आएगा, ये क्या मामला होगा, इस हवाले से भी अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब मोनाल रेस्टोरेंट के हवाले से वफाकी आईनी अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। ये फैसला क्या है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले वफाकी आईनी अदालत के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि बिलाशुबा अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला ख़त्म करते हुए मोनाल रेस्टोरेंट के हवाले से ये फैसला दिया है। पीर सुहावा मोनाल रेस्टोरेंट को गिराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने मामले पर CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर की हैं और हुक्म इम्तना भी ख़त्म कर दिया है। वफाकी आईनी अदालत ने कहा है कि मलकियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए करेंगी। ट्रायल कोर्ट्स को वफाकी आईनी अदालत ने जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों का भी हुक्म दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज़ करेंगी। आज की समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नुकात को मद्देनज़र नहीं रखा गया। केस दायर करने या नज़रसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का ये कहना था कि फैसले में वो कुछ भी लिखा गया जो अफसाने का, जिसमें जिक्र ही नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जज्बाती होकर फैसला नहीं करना। और जिस पर मोनाल रेस्टोरेंट के वकील एहसन भून का कहना था कि अदालत ने केस को बहुत अच्छा पढ़ा है। जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी का कहना था कि अदालत में हमारी तारीफ़ें ना करें, जो समाअत हुई वही हुक्म भी जारी करेंगे, अली फैला की कहानियाँ फैसले में नहीं लिखेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि फ़ैसला पढ़ा तो अंदाज़ा हुआ कि बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को भरपूर तनकीद का निशाना बनाया गया और फैसले की धज्जियाँ उड़ाते हुए उस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2024 को मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का हुक्म दिया था। मोनाल रेस्टोरेंट केस की टाइमलाइन देखें तो 2006 में मोनाल रेस्टोरेंट को मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में लीज पर जगह दी गई और रेस्टोरेंट का बाकायदा आगाज़ हुआ। 11 जनवरी 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में तिजारती सरगर्मियों और ज़मीन की मलकियत पर फैसला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने CDA, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड और दीगर इदारों से मामले पर रिकॉर्ड तलब किया और फिर 21 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में मौजूद तमाम रेस्टोरेंट्स की तफसीलात, लीज रिकॉर्ड और कानूनी हैसियत को तलब किया। 11 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने वो तारीखी फैसला सुनाया जिसमें अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट, ला मोंटाना और दीगर तमाम रेस्टोरेंट जो कि नेशनल पार्क के हदूद में उस जगह पर मौजूद थे, उनको 3 माह के अंदर खाली करने का, गिराने का हुक्म दिया। अदालत ने यह भी करार दिया कि नेशनल पार्क में तिजारती सरगर्मियाँ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के मुनाफी हैं। 15 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल के मालिक लुकमान अली अफजल को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, फैसले के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर इस फैसले पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई थी। 21 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल केस का तफसीली तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क का तहफ़्फ़ुज़ आईनी जिम्मेदारी है और वहाँ कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल और दीगर रेस्टोरेंट्स की नज़रसानी दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा और अक्टूबर 2024 को CDA ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट पेश की कि मोनाल, ला मोंटाना और जो ग्लोरिया जीन्स की इमारतें हैं वो गिरा दी गई हैं, ज़मीन वागुज़ार करवा ली गई है। जून 2026 में वफाकी आईनी अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की दरख्वास्तों पर समाअत की। लोकल गवर्नमेंट इस्लामाबाद ने मोनाल रेस्टोरेंट बंद करने के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी। मोनाल के जो दरख्वास्त का मतन था उसके मुताबिक मोनाल के ज़िम्मे किराए की मद में तकरीबन 6 करोड़ 39 लाख से कुछ ज़ायद की रकम जो है वो वाजिबुल अदा है। मोनाल की जानिब से अदालत में जमा कराई गई रकम इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को बगैर किसी इस्तेहकाक के दे दी गई। अदालती फैसले से लोकल गवर्नमेंट को इन फंड से महरूम किया गया जो बल्दियाती खिदमात के लिए इस्तेमाल होने थे। दरख्वास्त के मतन में मज़ीद ये भी कहा गया कि रेंटल और लीज़ की ये रकम मार्गला नेशनल पार्क में वाक़ मकामी देहातों समेत इस्लामाबाद के म्यूनसिपल एरिया में बल्दियाती खिदमात के लिए पिटिशनर का हक है। वफाकी आईनी अदालत ने 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समाअत के दौरान
بہت زیادہ سوالات اٹھائے تھے، اور گزشتہ سماعت پہ جسٹس حسن اظہر رضوی جو کہ بینچ کے سربراہ ہیں، ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ جانوروں کے تو حقوق ہیں لیکن انسانوں کے حقوق نہیں ہیں۔ تو یہ تو معاملہ تھا وفاقی آئینی عدالت کے اندر۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اہم دن کل سپریم کورٹ کے اندر آنے والا ہے۔ نیب ترامیم کے بعد اب اپیلیں جائیں گی کہاں پر سنی جائیں گی، کہاں سے فیصلہ ہوگا، اس معاملے کے اوپر کیس کی سماعت کل ہونے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک 3 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ جسٹس مسرت الہاری اور جسٹس شاہد بلال حسن اس بینچ کے اندر شامل ہوں گے۔ وفاقی حکومت نے زیر التوا اپیلیں آئینی عدالت منتقل کرنے کی استدعا کر رکھی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کیس کے اندر حال ہی میں جواب بھی جمع کروایا گیا ہے۔ جواب کے اندر کہا گیا ہے کہ نیب کی ترامیم کے بعد زیر التوا اپیلیں اور ضمانت کے مقدمات اب وفاقی آئینی عدالت کو منتقل ہوں گے۔ مارچ میں نیب قانون میں پارلیمنٹ کی جانب سے کچھ ترامیم کی گئی تھیں، اور ترامیم سے ہائی کورٹ کے بعد نیب اپیل سننے کا اختیار آئینی عدالت کو دیا گیا تھا، یعنی سپریم کورٹ سے وہ اختیار ختم کر دیا گیا تھا، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد کہ جو اگلا فورم ہوگا وہ درخواست گزار کے پاس وفاقی آئینی عدالت کا ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ترمیم تھی جو کہ فرد واحد کو رکھ کے سامنے کی گئی تھی، اور وہ فرد واحد کوئی اور نہیں عمران خان تھے، جن کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ بند کیا گیا تھا۔ یعنی اب بھی حکومت کو کہیں نہ کہیں یہ خطرہ موجود تھا کہ موجودہ نظام کے اندر بھی، حالانکہ اس نظام کے اندر 26ویں ترمیم ہو یا 27ویں ترمیم، حکومت کی جانب سے بھرپور حمایت حاصل ہے اس وقت حکومت کو، ان کے اقدامات کو، ہر قسم کی قانون سازی کو۔ اور کہا جاتا ہے کہ ججز بھی من پسند ججز ہیں جو کہ وفاقی آئینی عدالت میں بٹھائے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر بھی کیسز کچھ شاید انہی ججز کے پاس زیادہ تر لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا سپریم کورٹ سے کہ، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے درخواست گزار عمران خان کا جو کیس تھا القادری ٹرسٹ، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی زیر سماعت ہیں، اور وہاں سے جلد ہی اس حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ بھی متوقع ہے۔ گزشتہ سماعت کے اوپر عدالت نے جو حکم نامہ اس سماعت کا جاری کیا، اس کے اندر واضح طور پہ یہ کلیئر کر دیا عدالت نے کہ اگر اب عمران خان کے وکیلوں نے دلائل نہیں دیے تو پھر نیب کے وکیلوں کو سن کر، یعنی ان کے دلائل سن کر ہی متعلقہ جو بھی دستیاب ریکارڈ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ عمران خان کے وکیلوں کو یہی بڑا خطرہ ہے کہ اگر ایک بار اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا کے خلاف اپیلوں کے اوپر کوئی فیصلہ آ گیا، عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ آیا، تو پھر اس کو فیصلے کو ختم کروانا ناممکن ہو جائے گا۔ اگر معاملہ آگے وفاقی آئینی عدالت کو چلا جاتا ہے تو اس صورت میں وفاقی آئینی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ کوئی امید نہیں رکھتے، اور اب معاملہ جائے گا کہاں؟ کل اس معاملے پر اہم سماعت ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں۔ ترمیم کا اطلاق زیر التوا مقدمات پر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ کرے گا۔ کل اس معاملے پر اہم سماعت ہے، جو کہ آگے فی الحال عمران خان کی القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے جو ان کی زیر التوا اپیلیں ہیں ان کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے جا رہا ہے۔ دوسری جانب ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر خاص طور پہ بات کریں تو عمران خان کے ذکر کے بغیر اس جو معاملہ ہے یہی ادھورا رہتا ہے، اور گزشتہ دنوں دیکھا جا رہا تھا کہ عمران خان کی رہائی کا جو معاملہ ہے محض اڈیالہ جیل کے باہر تک ہی محدود نظر آتا تھا۔ کارکنان علیمہ خان عمران خان کی باقی بہنوں کی کال پر کچھ دیر کے لیے باہر جمع ہوتے تھے، گھنٹے 2 گھنٹے کا احتجاج کیا، یا اگر وہ کسی دن رات تک بیٹھی ہوئی ہیں منگل کے روز تو پھر کارکنان بھی وہاں رک جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بہت سے جا بھی چکے ہوتے تھے، اور بہت کم تعداد ہے جو کہ علیمہ خان کے ساتھ رات گئے تک وہاں پہ رکتی تھی، لیکن اب وہ سلسلہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ علیمہ خان نے خود ہی اعلان کیا کہ اب ہر منگل کو کارکنان وہاں پر نہ آئے، اڈیالہ جیل کے باہر صرف اور صرف عمران خان کی 3 بہنیں ہی جائیں گی، کارکنان کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو کارکنان ہیں وہ اپنے اپنے ضلعوں کے اندر جو عہدیدار ہیں وہ وہاں پہ جا کے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کریں، کہ عمران خان کی جو ہدایات آئی تھیں آخری مرتبہ ان میں اسٹریٹ موومنٹ ایک بہت اہم ہدایت تھی۔ تو اس بار علیمہ خان نے خود ہی یہ فیصلہ کیا، اور کارکنان کو سڑکوں پر اب ان کی جانب سے نکالا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود ہی اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا ہے۔ پہلے انہوں نے دیکھا سہیل آفریدی کی طرف، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کی طرف، لیکن وہاں سے کوئی مثبت رسپانس نہیں ملا اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے۔ بار بار گزشتہ دنوں علیمہ خان یہ یاد کرواتی رہی ہیں کہ عمران خان کا یہ میسج تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ کو آگے بڑھایا جائے، لیکن اب بالکل تقریباً ختم کر کے رکھ دی گئی ہے۔ تو اس مرتبہ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی اور کر نہیں رہا تو پھر انہوں نے خود ہی سامنے آنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس اسٹریٹ موومنٹ کی اور اس جو عوامی اجتماعات جو وہ کر رہی ہیں اور جہاں پہ وہ خطاب کر رہی ہیں اس کی ٹائمنگ بہت اہم قرار دی جا رہی ہے۔ علیمہ خان کی جانب سے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کا دورہ اس وقت میں کافی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اچانک اسی موقع پر انہوں نے کیوں اسٹریٹ موومنٹ شروع کی، سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ انہیں خود سڑکوں پر آخر کیوں نکلنا پڑا۔ علیمہ خان جو بار بار عمران خان کا یہ پیغام پہنچا رہی تھیں تو اس پہ تو قیادت نے کوئی کان نہیں دھرے اور کسی قسم کا کوئی عمل نہیں کیا۔ سہیل آفریدی سمیت پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو وہ گزشتہ دنوں مسلسل مخاطب کرتی رہیں، اسٹریٹ موومنٹ کی ہدایت عمران خان کی ان کو یاد کرواتی رہیں، لیکن اس کے باوجود جب کوئی اثر نہیں ہوا
تو اس بار وہ خود ہی میدان میں نکلیں اور نظر آ رہا ہے کہ جب پارٹی پیچھے ہٹ چکی ہے تو اب عمران خان کی اپنی بہنوں نے خود میدان میں آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ علیمہ خان نے خیبر پختونخوا میں عوامی اجتماعات سے گزشتہ روز خطاب کیا ہے، کچھ اہم اعلانات بھی کیے ہیں اور اس میں حیران کن طور پہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی باہر نکلی ہے۔ گزشتہ دنوں یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ انسدادی دہشت گردی عدالت اسلام آباد سے 26 نومبر کے کیس میں ان کے خلاف کوئی فیصلہ آنے والا ہے، جلد ہی ان کو سزا ہونے والی ہے، اور اس وقت ان کی سوشل میڈیا جو ہے علیمہ خان کی گرفتاری کی خبروں سے بھرا پڑا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں علیمہ خان کی جانب سے کارکنوں کو اب سڑکوں پر نکالا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے کارکنان بھی بہت ان کا فوری طور پہ متحرک ہونا یقینی طور پہ بہت معنی خیز ہے۔ علیمہ خان کی جانب سے جو اعلانات کیے گئے ہیں ان کی ٹائمنگ ان کی سزا کے حوالے سے خبروں کے مطابق ہی بہت زیادہ اہم قرار دی جا رہی ہے۔ بظاہر عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک جو علیمہ خان شروع کروانا چاہتی تھیں پارٹی سے، اب پارٹی نے تو نہیں شروع کی، لیکن اب علیمہ خان نے خود ہی اس تحریک کا آغاز کر دیا ہے اور بظاہر کارکنان ان کا بھرپور ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اسی تحریک کو جس طرح سے کل رسپانس علیمہ خان کو ملا ہے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، تو اگر اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت اور سہیل آفریدی بھی ان کے ساتھ ہوتے تو اس کے نتائج بہت زیادہ مثبت ہو سکتے تھے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت خود کیا کر رہی ہے، اگر اس کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت 5 اگست کو عمران خان کو جیل میں 3 سال، ان کی گرفتاری کو 3 سال مکمل ہونے کو آئے ہیں، تو اس موقع پر 3 سال مکمل ہونے پر پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے محض ایک روز کے جلسے یا احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ بظاہر علیمہ خان پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کی اس حکمت عملی کے حق میں نظر نہیں آتی، اور اسی فیصلے سے مایوس ہونے کے بعد انہوں نے خود اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے کا اعلان کیا، اور وہ کہتی رہی ہیں کہ صرف ایک دن کے جلسے یا احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، حکومت پر عمران خان کی رہائی یا ان کی سہولیات کے لیے اگر پریشر بڑھانا ہے، اگر حقیقی معنوں میں دباؤ ڈالنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو پھر اسٹریٹ موومنٹ کی ضرورت ہے، اور جس کی ہدایت کسی اور ہی نہیں بلکہ خود عمران خان نے ہی کی ہے۔ گزشتہ روز میں خاص طور پہ جو ان کا خطاب ہے وہ کافی زیادہ اس وقت لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کارکنوں کو کہ اب جو نکلے گا وہ واپس نہیں جائے گا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت جو ہے، ایک طرف علیمہ خان اب سڑکوں پر کارکنان کو باہر نکال رہی ہیں، تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کیا کر رہی ہے، قیادت جو ہے وہ اس وقت میڈیا رپورٹس کے مطابق بیرسٹر گوہر سمیت اپوزیشن الائز کے کئی اہم شخصیات کا نام سامنے آ رہا ہے کہ وہ اس وقت دوسری جانب کی شخصیات سے اہم رابطے کر رہے ہیں، رابطوں کو تیز کیا جا رہا ہے، اور امکان بتایا جا رہا ہے کہ علیمہ خان کو سزا ہونے کا امکان واضح ہے، اور شاید اس حوالے سے بیرسٹر گوہر کو کوئی پیغام بھی مل چکا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر بیرسٹر گوہر کی جانب سے گزشتہ دنوں کچھ اس طرح کے خاص طور پہ بیانات سامنے آئے تھے کہ عمران خان کی فیملی کو مزید سزائیں نہ سنائی جائیں، عمران خان خود جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ جیل میں ہے، اب کم از کم ان کی بہنوں کو گرفتار نہ کیا جائے، ان کو سزاؤں سے بچایا جائے۔ تو اس وقت ایک سینئر صحافی کی خبر کے مطابق بیرسٹر گوہر، علامہ راجہ ناصر عباس اور دیگر کئی اہم شخصیات اس وقت حکومت کی اہم شخصیات سے مسلسل رابطے میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ علیمہ خان کو سزا سے بچایا جا سکے۔ کیس کا جو فیصلہ آنے والا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے وہ آ سکتا ہے، تو اس ممکنہ سزا سے ان کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب اس سارے منظرنامے کے اندر جو دلچسپ صورتحال چل رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر دونوں اختلافات بھی ہیں۔ علی محمد خان نے علیمہ خان کا نام لیے بغیر گزشتہ روز ایک ٹویٹ کیا، اس میں لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں موروثی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ٹویٹ بظاہر اس وقت سامنے آیا جس وقت علیمہ خان اسٹریٹ موومنٹ کے نام پر باہر تھیں اور سڑکوں پر انہوں نے کارکنان ان کے ساتھ بڑی تعداد میں موجود تھے، تو اب اس کے اوپر کسی اور نے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے اپنے کارکنوں نے سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کو، اس کی قیادت کو، علی محمد خان کو صحیح آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ پارٹی کارکنان کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے